खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और लातब्दील नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को शहाना और एक नए गेस्ट स्पीकर और मिरातुन्निसा की तमाम टीम की तरफ से सलाम पहुँचे। जिस तरह नाजरीन गुज़िश्ता प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में कोशिश की है कि कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए रहनुमाई आपके मसाइल के हल के मुताबिक पेश की जाए, आज भी एक छोटी सी काविश एक नए स्पीकर के साथ मिलकर की है कि खुदावंद हमारे जो ख़ानदानी मसाइल हैं, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो एक तवील लिस्ट जो है वो मुरतब हो सकती है। कोशिश करेंगे कि आज हम इस प्रोग्राम में ख़ानदानी मसाइल और उनके हल के लिए आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर सकें। और इसी के साथ अपनी गेस्ट स्पीकर का तारुफ करवाना चाहूँगी, सिस्टर शेपर्ड रेबिका आमिर, जिनका ताल्लुक़ शेपर्ड पीटर कैंग के कायम करदा शिकायना ग्लोरी चर्च से है। पेशे के एतबार से आप नर्स हैं, जिन्होंने खुदा के फजल से 2004 में पूरे सिंध बोर्ड ऑफ नर्सिंग में पहली पोजीशन हासिल की और मसीही कम्युनिटी में होली फैमिली हॉस्पिटल में काम करने के साथ साथ आजकल साउथ कोरियन एम्बेसीज कमर्शियल सेक्टर में कोटरा में बतौर रिसर्च ऑफिसर काम कर रही हैं। शादी को 11 साल गुजर चुके हैं और खुदा ने अपने फजल से इन्हें 4 बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है। ये अपने शौहर के साथ खुदा की खिदमत सरअंजाम देते हुए और अगापे सेमिनरी से 2 साला बैचलर कोर्स कर रही हैं। मैं अपने गेस्ट स्पीकर को खुशामदीद कहती हूँ। आप सबको खुदा बाप के नाम में सलाम। और मैं खुदावंद के जो पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद की खादमा होते हुए जो है आपका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे ये मौका दिया कि मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि मैं खुदा बाप की जो है कलाम के मुताबिक जो है जो फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम बातचीत कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर कि आपने अपने इतने टाइट स्केड्यूल में से टाइम दिया, हम आपकी निहायत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ सिस्टर, जिस तरह हमने पहले से ही डिस्कस की है कि हम आज मसीहत में ख़ानदानी मसाइल और उनके हल के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि बहैसियत बीवी कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है और बहैसियत बीवी हमारे क्या फ़राइज़ हैं? आप डिटेल के साथ जो भी आपने खुदा के कलाम में से हमारे तमाम नाज़रीन के लिए रहनुमाई के लिए बातें जो है वो सीखी हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करूँगी कि मैं एक बेटी, एक माँ और एक बहू भी हूँ और मैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है खुदा बाप ने मुझे सिखाई। जैसे कि एक ख़ानदानी तौर पे जो बीवी होती है, उसके किरदार का जो है बहुत बड़ा जो है वो रद्द-ए-अमल उसके ख़ानदान पर जो है वो होता है कि उसका किरदार क्या है और किस तरह से जो है वो अपना किरदार जो है अपनी औलादों में जो है कलाम के मुताबिक जो है वो कह सकते हैं कि वो दाखिल कर देती है अपनी औलादों में। क्योंकि हम अगर देखें तो जो माँ होती है या जो बीवी होती है, वो सिर्फ़ जो है वो बीवी की हद तक जो है उसका किरदार नहीं होता है। जब बीवी बन जाती है वो तो उसके बाद जो है उसका दर्जा बढ़ के जो है वो माँ पर आ जाता है बिल्कुल। और जैसे ही वो माँ बनती है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हम कह सकते हैं कि दुगनी हो जाती हैं। और जैसे ही उसकी ज़िम्मेदारियाँ दुगनी होती हैं, तो कलाम के वसीले से भी उसके सीखने के लिए जो है मरहले भी दुगने हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो सीखे नहीं तो सिखा नहीं सकती। तो जिस तरह से कलाम के मुताबिक जो है एक औरत का किरदार जो है मसीही कलाम के मुताबिक जो है उसका रहना, सहना, उठना-बैठना और जो लिबास भी है वो बहुत मायने रखता है। अगर हम मसीही ख़ानदान में जो है एक लिबास जो है हमारा वो मसीहत के हिसाब से नहीं है, तो फिर हमें देखने वाले जो हैं वो हमारे ना सिर्फ़ जो है वो हमारे किरदार को हमारे लिबास से जाँचते हैं, बल्कि वो जो है मसीहत को हमारे जो है प्रेज़ेंटेशन से या हमारे सामने आने से जानते हैं। तो हमेशा जो है हमें हर रुतबे के हिसाब से जो है वो अपना लिबास जो है वो मुंतख़िब करना चाहिए। जिस तरह से मसीहत में कोई जो है बनाव सिंगार के बारे में मना नहीं है, हमें वो बनाव और सिंगार जो है वो करना है।
اور جب ہم بناؤ اور سنگھار کرتے ہیں، لیکن وہ بناؤ اور سنگھار ہمارا جو ہے وہ خدا باپ کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے وہ ہمارے جو مزاجی خدا ہے، جو ہمارے ساتھ جس کا رشتہ خدا باپ نے باندھ دیا ہے، اسی کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ہم جو ہے جب ہمارا کردار جو ہے وہ مثبت ہوتا ہے اور ہم صحیح قدم جو ہے اپنے کردار کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اچھی تعلیم خدا باپ کی مسیحت کی تعلیم اپنی اولادوں تک ٹرانسفر کرتے ہیں، تو پھر یقینی طور سے نہ صرف جو ہے وہ مسیحی خاندان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ مسیحت آگے بڑھتی ہے۔ ہم اپنی فیملیز کے وسیلہ سے جو ہے مسیحت کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جو ایک بیوی ہوتی ہے وہ ماں بننے کے بعد نہ صرف ماں رہ جاتی ہے، بلکہ وہ ایک پورے خاندان کو لے کے چلتی ہے۔ اگر اس کے جس طرح سے کہ میرے 4 بچے ہیں، تو میں 4 خاندانوں کو جو ہے آج سکھا رہی ہوں۔ بالکل اگر میں نے 4 خاندانوں کو آج نہیں سکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند کی تعلیم سے 4 خاندانوں کو محروم رکھتی ہوں۔ ایسے ہی۔ اگر میں آج اپنی اولادوں کو سکھا سکتی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسیحت میں نے 4 خاندان جو ہیں مضبوط کھڑے کر دیے۔ آئندہ وہ اپنی اولادوں کو جو ہے اس کردار جو انہوں نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے، یقینی طور سے جو ہے وہ انہی کی جو زندگیاں یا انہی کی جو ذاتیں ہیں ان میں وہ ڈھلا ہوا ہوگا۔ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بیویاں ہیں ان کو جو ہے اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے، اور تابع اس طرح سے رہنا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ شوہر جو ہے محبت کریں بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں ان کی عزت کریں، ان کو وہ مقام دیں جو خدا باپ نے جو ہے شوہروں کو بیویوں کے لیے دیا ہوا ہے۔ اگر اس میں ہم اپنی سوچ کو یا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دخل کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے اندر کلام نہیں بستا، بلکہ دنیاوی طور سے جو ہم آس پاس کی چیزیں دیکھتے ہیں یا ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے ہم اسی کو اپنی زندگیوں میں ڈھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ جو ایک بیوی بننے کے لیے جا رہی ہوتی ہے عورت، شادی کے لیے اس کا جو ذہن بنا دیا جاتا ہے یا اس کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے، تو اس کو مسیحت کے مطابق یہ تعلیم دینا ہمارے گھروں سے ہی یا ہمارے پاسٹرز یا ہمارے چرچز میں لازمی کر دینا چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں کہ بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہم انہیں سکھا کر بھیجیں، تاکہ وہ جب اس مرحلے سے گزر رہی ہوں تو ان کے پاس پہلے سے ہی جو ہے ان کے ذہن بنے ہوئے ہوں بنے ہو بالکل۔ کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے اس زندگی کو جینا ہے۔ تو میں بہنوں کو جو اس وقت شادی کرنے جاتی ہیں یا ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں یا کسی کو اپنی زندگی میں جو ہے شوہر کی حیثیت سے جو ہے وہ دیکھتی ہیں، میں یہی ان سے کہوں گی کہ سب سے پہلے کلام کو کھولیں، کلام میں سے مسیحت میں سے خدا باپ نے جو بیویوں کے حق رکھے ہیں اور شوہروں کو بھی جو خدا باپ نے کہا ہے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے سر انجام دے سکیں، تاکہ کیونکہ پیدائش میں جو ہے وہ پیدائش اگر ہم اس کا پہلا باب 27 اور 28 آیت کو دیکھیں تو اس میں خدا باپ نے جو ہے نر اور ناری کو جو ہے ایک جان بنایا، یعنی کہ وہ ایک ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ الگ نہیں ہے، جو رتبہ شوہر کا ہے وہی رتبہ جو ہے بیوی کا ہے۔ تو ہمارے کردار کلام مقدس خدا باپ کے الفاظوں کے مطابق جو ہے وہ ہونے چاہیے، تاکہ ہم وہ عزت جو ہے پا سکیں اور ہماری زندگیوں سے مسیح یسوع کو جلال ملنے والا ہو۔ آمین آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ میں کہوں گی کہ جو آنے والی ہماری بچیاں ہیں خداوند انہیں ازدواج زندگی میں جب جوڑے گا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام سے وہ بہت کچھ سیکھنے والی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ، اور سسٹر جس طرح پنجابی کلچر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیو کپل یا نئی لڑکی شادی کر کے اپنے خاندان میں آتی ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیں تو ہمیں زیادہ تر جو گھروں پر ہولڈ یا کنٹرول نظر آتا ہے وہ خواتین کا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل، بہو اگر سسر سے پوچھنے جاتی ہے کہ مجھے اس چیز کی اجازت دیجیے یا میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ایک عزت دینے کے حوالے سے بات کریں تو وہ اکثر اپنی وائف کی طرف یعنی اس کی ساس کی طرف دیکھتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا اختیار تو ان کے پاس ہے، انڈائریکٹ اگر وہ نہ کہنا چاہیں بالکل بالکل تو مقصد زیادہ تر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ
हमारा माइंड जो है ना वो तैयार हो अगले सवाल के लिए, हमारे नाज़रीन को सवाल समझने में मुश्किल ना हो। सवाल ये है कि कलाम की रूह से आप बताएँ कि ताबेदारी में और गुलामी में क्या फ़र्क है? क्योंकि ज़्यादातर जब एक चीज़ आपके इख्तियार में आ जाती है, तो हम ये समझते हैं कि अब हम इसे बैठने को कहें तो ये बैठ जाए, ये जब उठने को कहें तो ये उठ जाए, क्योंकि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने इस तरह से उसके ऊपर हक जताया जाता है कि उसको हमने खरीद लिया है, जिस तरह के पिछले ज़माने में गुलामों के साथ किया जाता था। मगर यहाँ पर नाज़रीन मैं सबको एक ही कहते हैं ना एक ही लाठी से हाँकने वाली बात, मैं वैसा नहीं कह रही, मगर मैं ज़्यादातर अपने अतराफ़ में हम निगाह करते हैं तो ज़्यादातर यही देखने में आता है कि हम जिस चीज़ को अपनी दस्तरस में पाते हैं, उस पर हम समझते हैं कि हमारा इख्तियार है, हमारा कंट्रोल है। उसमें एक औरत ज़ात भी आ जाती है। इस बारे में आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि गुलामी में और ताबेदारी में फ़र्क? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि हमारे जो पंजाबी कल्चर है उसमें ये ट्रेंड बिल्कुल पाया जाता है कि उसको जो है समझा जाता है कि अब हमारा जो है पूरा कंट्रोल है इस बहू पर और हम जैसे चाहें हमें उसी को जो है हमारी मर्ज़ी से वो चलने वाली हो। सबसे पहले तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मैं आपको ये बताती चलूँ कि औरत को और मर्द को जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि उनका रुतबा जो है वो एक ही है और उनको अलग नहीं गिना गया। अगर तो हम अपने घर में बहू को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं सासों के लिए ये कहूँगी कि वो अपने ज़हन को ये बना लें कि आप बहू नहीं बल्कि बेटी को लेकर आते हैं और जिस तरह से आप अपनी बेटी को इज़्ज़त देते हैं, अपने घर में मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, इसी तरह से वो बच्ची भी जो है अपने ख़ानदान से मोहब्बत और प्यार पाते हुए अपना ख़ानदान छोड़ते हुए आपके पास आती है। तो मेरे ख़्याल से मसीहत में सबसे बड़ा ये है जिस तरह से हमारे मसीह यस्सु जो है वो मोहब्बत बाँटते थे, तो हमें भी ये सीखना है कि हमने मोहब्बत को बाँटना है। अब हम ये बात करेंगे कि ताबियादारी में और ग़ुलामी में क्या फ़र्क है। जो ताबियादारी होती है वो किसी को इज़्ज़त देना, हम पैसे से इज़्ज़त को नहीं ले सकते, बल्कि उस मोहब्बत से जो खुदा बाप ने हमारे अंदर डाली है, अगर हम वो मोहब्बत जो है दिखाएँ अपनी बहुओं को, तो मैं कह सकती हूँ कि वो भी वही मोहब्बत आपसे करेंगी, जो मोहब्बत आप उसको देते हैं। क्योंकि मसीही रवैये के बारे में कलाम मुक़द्दस ये भी कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, वैसा ही तुम जो है दूसरों के साथ करो। तो अगर हम अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी मोहब्बत देंगे, तो यकीनी तौर से जो है वो बेटी भी आपको जो है अपनी बेटी की तरह जो है वो मोहब्बत देगी। गुलामी में ये होता है कि गुलाम को जैसे अगर हम हुक्म कर दें कि जाके धूप में खड़े हो जाओ, तो वो गुलाम को धूप में खड़ा रहना है जब तक हम उसको वापस ना बुला लें। लेकिन ताबेदारी में ये है कि वो अपने दिल से जो है वो आपकी इज़्ज़त करेगी और अपने दिल से जो है उसको ताबिया लाएगी, फ़र्माबरदारी करेगी आपकी चीज़ों की, आपकी बात की, जो आपने कहा, आपको बड़े-बुज़ुर्ग समझते हुए जो है वो आपकी इज़्ज़त करना जो है वो पसंद करेगी। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज़ देखी हैं, जिनमें बहुओं को जो है बिल्कुल बेटियों की तरह इज़्ज़त दी जाती है। बिल्कुल ख़ास ऐसे कर बहुत पे से हैं। जो बड़ी बहू जब घर में आ जाती है, तो उसको बिल्कुल जो है सास जो है अपने आप को पीछे करके उस बहू को आगे करती है ताकि जब कल को वो उस दर्जे पे पहुंचे तो वो सारी चीज़ें सीख चुकी हुई हो जा आज उसकी सास जो है वो सीख के इस दर्जे या इस मकाम पे पहुंची है। जब हम अपनी बहू बेटियों को ये इज्जत देंगे तो यकीनी तौर से जो है हमारी जो बहू हैं और जो हमारी बेटियां हैं वो जो है उसी मोहब्बत और उसी प्यार से जो मसीहत के हम हकदार हैं, हमारी मोहब्बत को जो है दूसरों तक। और ये बात यहाँ नहीं रुक जाती है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बहू को मोहब्बत और प्यार देंगे, वो वही मोहब्बत और प्यार आपके बेटे की औलादों को देगी। अगर हम उसको नफ़रत देंगे, तो उसके अंदर वो मोहब्बत का जो बीज है, वो कभी भी नहीं आएगा और वो आपके बेटे की यानी कि आपके खून के, आपके विरसे में जो औलादें चल रही हैं, उनको जो है वो कभी भी वो मोहब्बत जो है 100% तौर पे नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी मोहब्बत में कमी कर रह जाएगी। करवाहट आ जाती है, हाँ, बिल्कुल। कड़वाहट आ जाएगी, आप उसके रवैये में तब्दीली जी, देखेंगे ऐसे मतलब ही। जैसे कि पहले जब वो आएगी तो आपको वो इज़्ज़त करेगी आपकी आप लेकिन अक्सर हम उसको टोकेंगे चीज़ों पे, हम रोकेंगे, अक्सर जैसे सासों की आदत होती है, हम अगर मीडिया पे ड्रामों को भी देख लें तो उनमें भी देखा जाता है कि एक बड़ी करख्त किस्म की सास है और एक मोहब्बत वाली सास को देख लो तो दोनों बहुओं के रवैये में तब्दीली होती है।
تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بہو جو ہے وہ ہماری تابعہ ہو، غلام کی طرح نہ ہو، اور اس غلامی کو جو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو پیسہ دے کے ہم خرید کے لائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، وہی محبت پاکیزگی کے ساتھ اپنی بہو کو دیجیے۔ جب ہم بہو کو دیں گے تو یقینی طور سے وہی محبت ہمارے پاس ریفلیکشن کے طور پہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ یہاں پر میں ان بہوؤں کے ساتھ بھی مخاطب ہوں جو کہ جب شادی کے بعد نئی جگہ پر آتی ہیں تو وہ بہت سارے خواب، پازیٹیو خواب لے کر آتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے وسیلے سے، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری بیٹیوں کو ہر طرح کے حالات سے جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو کر آنا چاہیے، بالکل کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، اور جب وہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو آپ کے دل جو ہے ایک تو ٹوٹتا تو ہے ہی ہے، آپ کے لہجے میں بھی جو ہے نا وہ تبدیلی اور ایک سختی سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل تو اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ان ماؤں کے لیے کہنا چاہوں گی جن کی بیٹیاں شادی کے بندھن میں بندھنے کو ہیں، انہیں ہر طرح کے حالات سے گزرنے کے لیے انہیں ان کے مائنڈ کو تیار کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آگے ان کی ساس سخت ہوں، مگر جب وہ مستقل پیار اور محبت اور فرما برداری کا مظاہرہ کریں گی تو سخت ہڈی بھی جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ امین۔ یہاں پر سسٹر امثال 31 باب کی 16 اور 18ویں آیت کے مطابق جو کہ اس وقت ہماری اسکرین پر نمایاں ہیں، ان آیات کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ بیوی کی جاب کرنے پر جو ہے وہ بہت اعتراض کرتے ہیں، بہت زیادہ انہیں پریشان کرتے ہیں، اور منع بھی نہیں کرتے کہ جاب نہ کرو، مگر ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ان کا جینا جو ہے نا وہ عذاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں، میں بھی بخوبی واقف ہوں کہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک عورت کا باہر نکلنا اور کمانا بہت مشکل ہے، مگر جس معاشرے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، دونوں میاں بیوی کے کمائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کی ہم نے اپنی ضروریات زندگی وسیع کر لی ہے۔ جی اب پہلے کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیلی فون جو ہے وہ ہمیں ایک ایکسٹرا، ایک لگژری لگا کرتا تھا، بالکل مگر ابھی ہماری ضروریات بن گئی ہے۔ بالکل اب اگر موبائل ضروری ہے تو یقیناً تو اب اس میں بیلنس بھی ڈالنا ہے، بالکل اسے آپ نے جو ہے ڈمی کے طور پر تو رکھنا نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس فائنانس ہونا چاہیے۔ اب جس طرح کی ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں نیٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کل اتنے پروجیکٹ اسکول میں دیے جاتے ہیں بچوں کے لیے کہ آپ گھر پر جائیں اور نیٹ سے سرچ کریں، نیٹ چاہیے تو یقیناً اس کو پے کرنے کے لیے آپ کے فائنانس ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ابھی آج کے دور میں ہم سب کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ جو گھر کا کمانے والا ہے وہ کہاں تک کن کن چیزوں کو پورا کرے؟ اب ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے عورت فوراً، کیونکہ عورت کو بنایا ہی اس کے لیے مددگار کے طور پر ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کی مدد کرے۔ اب اگر وہ مدد کرتی ہے تو اسے ظاہر سی بات ہے بولنے کا حق تو سب کو ہے، مگر کچھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ بول جاتی ہیں۔ میں ان کے لیے بھی کہوں گی کہ پلیز اپنے جیون ساتھی کے سامنے اس طرح سے بیہیو نہ کریں کہ وہ مجبوراً آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، مگر ایک عورت ہے، کمزور بھی پڑ جاتی ہے کبھی کبھی، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو آپ خود سمجھتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی کی ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں، آنا جانا، ملنا ملانا، بچوں کے کام، جاب، تو اکثر وہ چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر آگے سے جو ہے وہ الزامات کہہ لیں آپ، یا ایسی باتیں کی جاتی کہ جب سے تم جاب کرنے لگی ہو نا تب سے تمہاری زبان جو ہے وہ دراز ہو گئی ہے، تب سے تم زیادہ بولنے لگی ہو۔ ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے جو اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ اپنے جیون ساتھی کی مدد کر سکے۔ ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ عورت پھر اس ٹائم پر کیا کرے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خدا باپ نے جو ہے نر اور ناری کو ایک ہی درجہ دیا تھا، کوئی کم یا زیادہ نہیں تھا۔ اگر تو شوہر اتنا باحیثیت ہے
کہ وہ ساری ذمہ داریوں کو جو کہ خدا باپ کے کلام کے مطابق جو ذمہ داریاں جو ہیں وہ آدمی کو ہوتے ہوئے جو ہے سونپی گئی ہیں، اگر تو وہ پورا کر سکتا ہے تو میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ عورت جو ہے وہ کام کے لیے نہ نکلے، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرے۔ لیکن بات وہاں پر آ جاتی ہے جو بات آپ نے کی کہ اگر ضرورت ہے، اور آج کل کے ماحول کے حساب سے جو ہے ضروریات معاشرے میں ضروری ہیں، جن کو جو ہے میں کہوں گی کہ کوپ اپ کرنا بھی ضروری ہے، ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے جو ہماری ضروریات یا خواہشات ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر عورت اس قابل ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے، اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کے چل سکے، تو میں ان شوہروں کے لیے خاص کر کے یہ کہوں گی کہ وہ اپنی بیویوں کا ساتھ دیں، اپنی بیویوں کو اعتماد جو ہے وہ شو کریں کہ کتنا اعتماد آپ کرتے ہیں۔ تو اگر ماں مل کر جو ہے اپنی اولادوں کی بہتری کے لیے کلام کے مطابق اپنے شوہر کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہتی ہے، تو میں شوہروں سے یہ درخواست کروں گی کہ کبھی بھی بیویوں کو جو ہے جھڑک کے یا اس معاشرے کے حالات دیکھ کے اس کو پیچھے نہ جانے دیں، بلکہ خدا باپ پر ایمان رکھ کر کہ خدا باپ نے آپ کو ایک ایسا ساتھی مہیا کیا ہے جو کہ اس معاشرے میں اس دور میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتا ہے، تو آپ اس کو جانے دیں، اس کی سپورٹ بنیں۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ، میں یہی کہوں گی کہ عورت اس وقت چڑچڑی ہوتی ہے، اسپیشلی جو جاب کرتی ہے، جیسے کہ میں اپنی بات کروں گی، میں خود بھی جاب بھی کرتی ہوں، میں کلاسز بھی لیتی ہوں سیمنری کی، تو میرے لیے بھی کبھی کبھی ایسا ٹف ٹائم آتا ہے کہ میں تھوڑی فرسٹریٹ ہو جاؤں، لیکن اس وقت مجھے اپنے کردار کے حساب سے جو ہے، کیریکٹر کے حساب سے جو ہے اپنے پہ قابو پانا ہے، اور کرنا یہ ہوتا ہے اس عورت کو کہ اپنے آپ کو مینیج کریں، دونوں بیٹھیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں کہ اب میں جاب کرتی ہوں، آپ بھی جاب کرتے ہیں، ہم نے ان بچوں کی بھی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم مل کے جو ہے اپنے گھر کے انتظام کو جو ہے بہتر کر سکیں۔ یہاں پر سسٹر آپ بتائیں کہ آپ کیسے آئی ہیں؟ سوری؟ آپ بھی بتائیں میری ناظرین کو، جس طرح بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے، بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، آپ جب اس پروگرام میں آئی ہیں تو آپ کس طرح سے آئی ہیں؟ بالکل، میں جب آئی تھی تو میرے معاشرے کے حساب سے خاص کر کے کرسچنس کو جو ہے اجازت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے یا آزادی سے یہ سب میڈیا پہ آ سکیں بیسکلی، تو مجھے بھی رکاوٹ تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پرمیشن نہیں دے رہے تھے کہ جی میں آؤں یہاں پر میڈیا پر یا گفتگو کروں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر ان کے اندر ایک خوف تھا کہ میرے گھر کی عورت جو ہے کیسے باہر جائے اور کس طرح سے جو ہے اس پروگرام کو کریں گی، لیکن وہ میں نے خود ہی آپ خدا کو لے کر آئے ہیں جی، پھر اب جو ہے وہ مجھے خود ہی لے کر آئے ہیں، اور جو میں نے کیا، میں نے اپنے کلام مقدس کا سہارا لیا اور ان کو اس خوف میں سے باہر نکالا کہ میں کچھ جو ہے غلط نہیں کرنے جاتی ہوں، بلکہ میں خدا کے کلام کو لے کر جاتی ہوں، اور آپ میری سپورٹ بنو، میرا سہارا بنو، تاکہ میں خداوند کے کلام کو یا خدا کے پیغام کو جو ہے ان لوگوں تک لے جاؤں جو اس وقت مشکل جو ہے ان کے سامنے درپیش ہے اور وہ نکل نہیں پاتے۔ تو میں فیمیلز کو بھی یہی کہوں گی جو جاب کرتی ہیں، تو اپنے اندر اس چیز کو یا اس کیفیت کو کبھی بھی جنم نہ لینے دیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ یہ چیز سمجھیں کہ آج تو ہم نوکری کرتے ہیں تو اب گھر کی ہماری ساری ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہیں۔ آپ کی جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں اور ڈیوائڈ کریں ان کو، جس طرح سے کہ کچھ کام آپ کے ہسبینڈ آپ کی ہیلپ کریں، جب آپ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہو تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ دونوں مل کر کریں، کہ خدا باپ نے جو ہے آپ کو ایک گاڑی کی صورت میں بنایا ہے، دو پہیوں سے گاڑی کبھی نہیں چلتی اگر دو پہیے بیکار ہو جائیں۔ ہم ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ اسی حساب سے چلے گی جب کہ دو پہیوں چار پہیوں سے چلتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کو کس طرح سے ہم بہترین طریقے سے اپنی اولادوں کو اس میں بٹھا کر آگے لے جا سکیں، اور ان کی زندگیوں کو ہم اس مقام تک لے جائیں جہاں پر صرف ہمارے لیے فخر کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ مسیحت کے لیے ہم مثال بنیں، ہم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا رویہ اپنے خاندانوں میں رکھیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں کامیابی کی منزل کو چھوئیں، کیونکہ جب نر اور ناری کے اندر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر خدا باپ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم
پیدائش میں دیکھیں کہ جب آدم اور حوا کو خدا باپ نے ایک بنایا اور باغ عدن کی خوبصورت جگہ پر جو ہے ان کو رکھ دیا کہ تم کہیں پر بھی جاؤ، مزہ کرو، پھل کھاؤ، جو دل چاہتا ہے کرو، اور خدا باپ ان سے ملاقات کے لیے شام میں آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی نفرت یا مخالفت یا یونٹی جو تھی ان کی ٹوٹی، جو کہ ابلیس کے وسیلہ سے تھی، جب ٹوٹ گئی اور خدا باپ بھی جو تھا وہ ان سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اپنی مسیحت زندگی میں خدا باپ کو جدا نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر خدا باپ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ جدا ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں مسیحی نہیں کہلاتی ہیں۔ جس طرح سسٹر بھی آپ نے بتایا کہ عورت جس طرح باہر نکلتی ہے اور مرد جو ہے وہ ایک خوف کا شکار رہتا ہے کہ باہر جا رہی ہے، مردوں میں مل رہی ہے، اور پھر گھر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جنگ عدلی بن جاتا ہے کہ ہر وقت چک چک اور ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن گھر میں۔ ایسی حالت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بچوں کو ان ساری ضروریات کے لیے ترستا ہوا دیکھے اور جتنا آ رہا ہے اسی میں گزارا؟ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ گزارا تو ہو ہی نہیں سک رہا۔ آج کل آپ بھی کما رہی ہیں، بھائی بھی کما رہے ہوں گے، تو گزارا مشکل ہی ہے۔ آپ لگژری لائف نہیں جی پا رہے، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی عروج پر ہے، جس طرح سے ہم نے اپنی لائف کا اسٹائل بنا لیا ہے کہ ہر چیز بچوں کو بھی اپنے پرووائڈ کرنی ہے، فروٹ بھی کھلانا ہے، بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینا کی خواہش ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ بہترین پڑھے۔ تو ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے تو کیا وہ عورت باہر نکلنا چھوڑ دے اور گھر پر بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے ساری ضروریات کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے؟ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال سے ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر عورت اس قابل ہے تو اس کو اپنے شوہر کا وہ اعتماد حاصل کرنا چاہیے جو کہ کلام مقدس کے مطابق ہے۔ وہ اپنے شوہر کو وہ وقت دے جو کہ کلام کے مطابق اس کو دینا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے گھر آ کے کہ اب شاید میں اپنی باقی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ فارغ ہوں۔ جب وہ اپنی باقی ذمہ داریوں کو، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، جو وقت ہونا چاہیے، جو ماحول جو ان کے درمیان میں ایک پہلے تھا، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ 100% نہیں 70 یا 50% جو ہے اس کو برقرار رکھ سکے، اور اپنے ہسبینڈ کا سب سے فرسٹ آف آل جو ہے وہ اعتماد حاصل کرے، بھروسہ حاصل کرے، اس کو یقین دلائے کہ وہ یہ سب کچھ جو کرتی ہے وہ صرف اور صرف اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ آج کل کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا ہے معاشرے میں کہ ہم اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اگر آج کی اولادوں کو دیکھیں تو ان کے ذہن اس قدر، میں کہوں گی ان کے آئی کیو لیولز اتنے ہائی ہیں کہ وہ پیرنٹس کی ایک جھلک سے جان جاتے ہیں کہ ہمارے والدین میں کیا چیز چل رہی ہے، یا ہمارے والدین خوش ہیں یا ہمارے والدین ناراض ہیں یا پریشان ہیں یا دکھی ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گی کہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ یہ سب چیزیں بیٹھ کے ایز اے فیملی ڈسکس کریں اور ان چیزوں پہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک دونوں ساتھ نہیں چلیں گے آپ بہترین زندگی اپنی اولادوں کو نہیں دے سکیں گے۔ بہت شکریہ سسٹر، میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی، اور یقیناً ناظرین آج کے پروگرام سے آپ کے بہت سارے مسائل کا حل نکلا ہوگا، یا جو ابھی جنہوں نے اپنی زندگی کا شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا ہے ان کے لیے بہت ساری باتیں اس پروگرام سے سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، کیونکہ ہمارا کلام جو خدا نے ہمارے لیے اس زمین پر اتارا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہترین ایک رہنمائی استاد ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی نہ ملے تو کلام مقدس کو اپنائیے اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل ان میں ڈھونڈیے۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، اگلا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔